لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تو معلوم یہ ہوا کہ موت فنا ہو جانے کا نام، موت مٹ جانے کا نام، موت نیست و نابود ہو جانے کا نام، نو موت گمنام ہو جانے کا نام، نو موت فنا ہو جانے کا نام، اور شہادت زندہ جاوید رہنے کا نام، شہادت زندہ جاوید رہنے کا نام۔ اب ایک شعر پڑھ دوں ماہر صاحب کا کہ یہ سمجھ کر جان دے دی میثم تمار نے، یہ سمجھ کر جان دے دی میثم تمار نے، زندگی جب ختم ہوگی زندگی مل جائے گی، زندگی جب ختم ہوگی زندگی مل جائے گی۔ تو یہ شہادت انسان کی معراج ہے، فلسفہ شہادت ہی یہی ہے عزیزان گرامی کہ موت سے انسان گھبراتا ہے، موت سے انسان لرزتا ہے، موت سے انسان ڈرتا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جو حسینی ہے اور جو در آل محمد سے وابستہ ہے، جس کے دل میں محبت علی ہے، جس کے دل میں آل محمد کا عشق ہے، جس کے دل میں اہل بیت سے عقیدت ہے، میرا خیال ہے دنیا تو ڈرے، کائنات تو ڈرے، یہودی تو ڈرے، عیسائی تو ڈرے، مجوسی تو ڈرے، مگر جو حسینی ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ اے میرے مالک کون سا دن آئے گا کہ جب میری موت آئے گی اور میں اپنے امام کا نظارہ کروں گا۔ درود پڑھیں شہادت کیا ہے عزیزان گرامی؟ شہادت معراج انسانیت،
इंसान की मेराज अगर हुई है तो वो शहादत है। और खूब समझ लें, इसलिए कि जो तहकीक है वो रसूल मुतज़ाफ़िर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज, शहादत की मेराज न तो कसरत हज से है, न कसरत नमाज से है, न कसरत रोज़ा से है, न नमाज शब से है, न तमाम आमाल से है, न दुआओं से है, न सुबह से शाम तक मुसल्ले पे बैठे रहने से है। नहीं, अगर मेराज है इंसान को तो वो मोहब्बत अहले बैत में इंसान का दम निकल जाए और मौत आ जाए और मोहब्बत अहले बैत में मारा जाए, ये इंसान की शहादत और मेराज है। मेराज ये नहीं है कि मुसल्ले पे बैठा रहे और सजदे करता रहे, उसे मेराज हासिल हो जाएगी, नहीं, बल्कि मेराज अगर है तो मोहब्बत। आप सोचें कि साहब हम तो कत्ल नहीं हुए, और ये भी बता दूं आपको कि मर्तबे शहादत क्या है। शहीद जब मरता है, आम शहीद की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब आप ये समझिए कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर रहा उसका मर्तबा आपके सामने पेश करूंगी और उसके बाद खुद आप जो है जजमेंट करेंगे कि जिसकी मोहब्बत में मर रहा हूँ उसका दर्जे शहादत कितना बुलंद है, तो आले मोहम्मद का दर्जे शहादत कितना बुलंद होगा। जो उनकी मोहब्बत में मारा जा रहा है उसका मेयारे शहादत, मेराज शहादत कितना बुलंद है। वो जो अहले बैत की मोहब्बत में कत्ल हो रहा है, जिसके लिए ये लिखा है सादिक़ आले मोहम्मद कि जब पहला कत्ले मोमिन शहीद का जमीन पर गिरता है तो अल्लाह कहता है कि न इसके लिए हिसाब है, न किताब है, न हश्र है, न नश्र है, न कताए है, न पुलिस सिरात है, जाओ इसको फौरन बारगाह हुसैन और अहले बैत में मेरी बारगाह में लेकर के आ जाओ। अब इसके लिए कोई देर नहीं है, इसके लिए कोई सवाल और जवाब नहीं है। ये आम शहीद का मर्तबा है अज़ीज़ान गिरामी, जो आम शहीद जो अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हो रहा है और उसका पहला कत्ल ज़मीन पर गिर रहा है, उसका मर्तबे शहादत ये है। और इमाम मासूम की हदीस है, ये छठे इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब इंसान मरता है और जो शहीद लोग मरे होंगे क़यामत में और वो उनके रुतबे और मरातिब को देख रहे होंगे, इन्नहु लो यालमुल मोमिन मा लहू मिनल अज्रि फी शहादत, अगर मोमिन ये जान ले कि उसके लिए शहादत का अज्र क्या है, लतमन्ना बिहा, यकीनन उसकी वो तमन्ना करेगा। अन्नहु लो कुर्रिदा बिल मकारीज, अगर उसको कैंचियों से उसको काटा जाए, यानी ये मेयारे शहादत है कि क़यामत में वो मोमिनीन हसरत से हाथ मल रहे होंगे कि परवरदिगार आलम ये रुतबा मंजिलत शहादत जो इन्हें नसीब हुआ है मालिक, काश के मुझे भी अता होता और मैं भी शहादत के दर्जे पर फाइज होता। मेरा ख्याल ये है कि आपने जब सुना तो आपने ये सोचा होगा कि साहब आपको उन्हीं का मर्तबा बुलंद है, इसलिए कि जब जिस्म कटे, देखिए हर चीज़ नियत के ऊपर है, अमाल का ताल्लुक नियत से। आपके कल्ब के अंदर जज्बे शहादत पलट रहा है, करवटें बदल रहा है, ऐसा न सोचें कि आप शहादत से भाग रहे हैं, लेकिन जब मौका शहादत सामने आएगा तो आप फिर उससे फरार इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत की अलामत ये है कि जब उनका नाम आ जाता है तो इंसान घबराता नहीं है, बल्कि मौत से मुलाकात करने की कोशिश करता है। आजकल का मुनाफिक जो है, आज की ताकतें जो है वो किसी और को नहीं डरा रही हैं, यहूदियों को नहीं डरा रही हैं, ईसाइयों को नहीं डरा रही हैं, मजूसियों को नहीं डरा रही हैं, मुनाफिकों को नहीं डरा रही हैं। आजकल के डराने वाले जो डरा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो घबराए हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो मुखालिफ है वर्ल्ड में, वो इसी हुसैनी के मुखालिफ है, किसी और से नहीं है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत से ये इनका काम तमाम होना चाहिए। लेकिन
دنیا چاہ رہی ہے کہ بتا دیں، دنیا چاہ رہی ہے کہ ان کا امتحان لے، لیکن ہم امتحان میں کامیاب کر رہے ہیں، رکھتے ہیں ہم جو الفت علی نبی کی دل میں، اس واسطے حضرت سارا جہاں بات کیا ہے، کوئی اور ہماری غلط نہیں ہے، مگر کیونکہ آج آل محمد سے ہمارا کنیکشن ہے اور آل محمد علیہ السلام سے ہمارا عشق اور محبت ہے، تو دنیا کے کونے میں چلے جائیے، کسی اور کو نہیں مارا جا رہا ہے۔ اچھا ہم کر کے آ رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کا سامان لوٹ رہے ہیں، کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، ہم تو کسی کو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ ان طاقتوں پر ہیبت چھائی ہوئی ہے، ہماری ہیبت چھائی ہوئی ہے، وہ دنیا میں کسی بھی مذہب سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ یہ فخر و شرف کائنات میں اگر آپ کو ہے تو وہ آپ سے ڈر رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم ہے جو اس سے مقابلہ کیا جائے اور جو لیڈر قوم ہے وہ صرف یہی قوم ہے، اسی لیے وہ آپ سے ڈر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ یہ شرف اور فخر جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ہم قتل نہیں ہوئے، ہم مارے تو نہیں گئے، ہم شہید تو ہوئے نہیں، ہمارا خون تو نہیں بہا، صاحب ہمیں تو شہادت نصیب ہی نہیں ہوئی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں اور نہ جائیں بلکہ سید المرسلین کی الا من ماتا الا حب آل محمد، آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے شہید مرتا ہے، اسے شہادت نصیب ہے۔ یعنی یہ محبت اہل بیت کی نورانی جوہر ہے کہ جب ٹکراؤ ہوگا تو انسان کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ سوالات اٹھتے ہیں بغداد میں مارا جا رہا ہے، دیواروں میں چنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے، زیادہ تر تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہندوستان میں بھی نوبت آ جائے کسی زمانے میں تو یہاں کا چاہنے والا جس نے پوری زندگی بھر ادائے امام حسین علیہ السلام کی ہے وہ مصیبتوں سے برائے گا نہیں کرے گا۔ وہی ایک مسئلہ اور آج کل چل رہا ہے، مجھے اس کا کسی کو بحث نہیں کرنے کی کہتا، خون نکالا جا رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ میں کل یہی ذکر کر رہا تھا، جب آیت اللہ مرتضیٰ لنگوری نے بڑی بے نظیر کتاب لکھی ہے، بہت چھوٹا سا اشارہ کرتے ہوئے، عزائے ہندو پاک اور مرجع مشہور ہے وہ بہترین مرجع، اور وہ ہندوستان تشریف لائے اور ایام عزا میں آئے، محرم میں آئے اور ایک دو دن میں نہیں بلکہ ہفتوں رہے، اور انہوں نے جو عزائے ہندو پاک پر کتاب لکھی ہے آیت اللہ علیہ سید مرتضیٰ لنگوری نے، مجھے افسوس یہ ہوا بہت ہی، میں نے اس کو خریدا اور اس زمانے میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا ایران میں، میرا بھی مصمم ارادہ تھا کہ میں اس کتاب کو خرید کے ہندوستان لے جاؤں گا، اس کا محاورہ ٹرانسلیشن کروں گا۔ عزائے ہندو پاک پر عزیزان گرامی، آپ ہندوستان میں رہنے والے ہیں اور عزائے ہندوستان کے عقائد جس عقیدت سے ہو آپ نے عزاداری کی ہے، وہ ایران عراق کا مشہور ہے شہرہ آفاق، انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا۔ اب اپنی میں بھی ایران میں رہا ہوں، مجلسیں ہو گئی ہیں، مجلس کی حالت میں چائے چل رہی ہے، ذاکر امام حسین السلام پڑھ رہا ہے اور چائے چل رہی ہے، انہوں نے لکھا کہ نہیں، آپ احترام ادا اگر دیکھیں تو میں اس قدر متاثر ہوا کہ میرا دل باغ انہوں نے کہا تھا وقت موقع کا نام لکھا ہے اور صاحب جب عزاداری ہو رہی ہے، مجلس کا وقت آ گیا، اب جب مجلس شروع ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن وہ فوراً اب جب مجلس کا وقت آیا اور جاگے بیٹھا تو پہلے وہ تخت میں بیٹھا، وہ آواز بھی انہوں نے لکھی ہے اس کا بھی کہ ہاں ہاں جب مرثیہ پڑھتے ہیں وہ مصرع شروع کرتے ہیں اس پر، اور اس کے بعد جب وہ مجلس شروع ہوئی تو پورا مجمع منہمک ہو گیا تھا، اور وہ مجلس کو سن رہا ہے، بڑے بغور سن رہا ہے، یعنی کوئی فرد اس میں ادھر ادھر دیکھ نہیں رہا ہے۔ میرے یہاں عزاداری ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس ہو رہی ہے اور چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے آ رہی ہے، وہاں کلام کرنے
آقا نے لکھا کہ مجلس عزائے مظلوم کربلا نماز سے کم نہیں ہے اس طرح سے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو پوری توجہ ذات اقدس الہی کی طرف، اسی طرح سے جب مجلس حسین میں بیٹھے پوری توجہ جو ہے وہ ذات حسین کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز کو حسین نے بچایا ہے، اگر نماز بچی ہے تو روزہ بچایا ہے، وہ حسین کی خاطر بچایا ہے، حسین اگر یہ قربانی کربلا میں نہ دیتے تو یہ نماز ہوتی، یہ روزہ ہوتا، یہ حج ہوتا، یہ اللہ کا نام ہوتا، یہ اللہ کی کتاب ہوتی، یہ دین مذہب ہوتا، یہ احکام ہوتے، یہ حسین کا۔ اب انہوں نے یہ لکھا کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان اللہ پر احسان کرے مگر واحد عظمت کہیں کلمات کفر نہ ہو، نہیں بلکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر حسین احسان کرتی ہے، اے میرے حسین تم نے میرے اوپر احسان کیا۔ حسین کون ہے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کسی کا شکریہ ادا نہ کرے۔ میرا خیال ہے آپ پورے کانا سائیکم مشکورا پڑھے محمد علی یہ جو تم نے خدا کی راہ میں روٹیاں دی ہیں اور یہ جو تم نے کوشش کی ہے 3 دن تک ایسا رہا، کیا یہ نعوذ باللہ حاکم مدان توبہ توبہ کبر ہے؟ صبح سے شام تک کا روزہ رکھنے کے بعد دیکھوں کیا چاہے گے؟ ایک روٹی تو انسان کو چاہیے، ایک گلاس پانی تو چاہیے، لیکن تینوں دن عزیزان گرامی محبان اہل بیت، تینوں دن، اور اس میں ہی نہیں جناب سیدہ پہ بزرگ مولائی کائنات پہ بزرگ تھی، تینوں دن کہ ہزاروں نے دے دی روٹی اپنے آگے کی، 3 دن افطار کیا۔ اور اب مجھے کہنے دیجیے دنیا آج آواز بلند کرتی ہے، ارے صاحب ہم ان جیسے کیسے ہو جائیں گے، ہم ان جیسے کیسے، ارے ہم کوئی نبی زادے چھوڑیں گے، ہم کوئی امام زادے چھوڑیں گے، ہم کوئی رسول زادے چھوڑیں گے۔ میں لمحہ فکریہ ہے عزیزان گرامی محبان اہل بیت کے لیے، جہاں 3 دن معصوموں نے دی وہاں غیر معصوم نے بھی روٹی اپنے آگے کر کے دے کر کے بتا دیا کہ اگر دار آل محمد سے وابستہ رہو گے تو جو شجاعت اہل بیت کو ملی ہے وہی ہمت اور شجاعت ہے، تمہیں بھی نصیب ہوگی۔ بڑے محمد وابستہ ہو، اللہ کہتے ہیں ہم امام زادے چھوڑیں گے، ہم کوئی رسول زادے چھوڑیں گے، ہم کوئی پیغمبر چھوڑیں گے۔ یہ کیا پیغمبر تھی، یہ کیا رسول تھی، یہ کیا امام زادی تھی، یہ تو خاندان کی کنیز تھی عزیزان گرامی، یہ معصومہ نہیں تھی، مگر دنیا کو بتا دیا کائنات میں دیکھو کنیز فضہ در فاطمہ پر رہنے والی، آج اللہ نے مجھے وہ شرف دیا ہے کہ مصداق سورہ حلقہ جہاں پنجرے میں پاک ہے وہ میری ذات کی۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا مقام و منزلت کیا ہے؟ بار بار مجلسیں دوہرے کی کہیں دیر نہ ہو جائے، مگر یہ بھی عرض کروں کہ کیا منزلت ہے جب آدمی در آل محمد پر آتا ہے اور عشق پیدا کرتا ہے۔ اس دن مولانا صاحب نے کہا کہ جناب زینب علم غیب جانتی ہے، مولانا جاوید رضا صاحب، میں نے کہا جناب زینب علم غیب جانتی ہے، کون سا سوال اٹھا رہے ہیں آپ؟ ان تمام سوالوں کو تو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بات کرو کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ آپ یہ تو نہیں پوچھتے کہ جناب ذوالحلقین علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جناب زینب کی بات بعد میں کریں آپ کے جناب زینب کا مقام و منزلت کیا ہے، وہ تو علی فاطمہ کی بیٹی ہے۔ آپ ان کے دروازے پہ آئیے، انہوں نے اپنے غلاموں کو وہ علم دے دیا جو دروازے پہ آئے کہ ہر ایک جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھ تمہار نظر آیا، کوئی جہان نظر آیا، کوئی مسئلہ نظر آیا۔ آپ دیکھو تو صحیح، آئیے تو صحیح، وہ تقویٰ، وہ کردار، وہ ظہر، وہ پرہیزگاری، وہ طریقہ، وہ سیرت اپنے اندر پیدا کیجئے اور اپنے کردار کو ان کے اندر ڈھالیے۔ دیکھیے آپ ہی نہ میٹھا میں تمبار بنے، نہ آپ جناب فضا کے فضا نہ بنے تو کنیز فضا تو ہر بیوی نظر آئے گی اور ہر مومن جو ہے وہ غلام میٹھا میں تمبار نظر آئے گا۔
الٹے سیدھے بدماشوں کے پاس بیٹھ کے فضیلتیں آتی ہیں. آپ کا ذوق اور مزاج ہے بس دیر نہ ہو جائے. کیا ایسے ایسے الٹے سیدھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے فضیلتیں آتی ہیں؟ ارے کمالات اگر ملتے ہیں، فضیلتیں اگر ملتی ہیں، نعمتیں اگر ملتی ہیں، علم اگر ملتا ہے، تقویٰ اگر ملتا ہے، پرہیزگاری اگر ملتی ہے، معراج اگر ملتی ہے، گردر آل محمد پر آؤ، ان کے دروازے پر چوکھٹ پر جواسائی کرو. کائنات کا ہر مومن جو ہے سورج اور چاند نظر آئے گا. ہر شخص ایک بات عرض کرتا جاؤں میرا محترم مجمع، ایک بات عرض کرتا جاؤں. جناب فضہ ہے، ایک واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو کہ عرب کے بندے آ رہے ہیں. کیا ہم دیکھیں بیوی کے شوہر بیوی کے ہاتھوں میں سنگریزے جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں. ارے علم غیب کی بات ہے نا، یہ بات بھی مولانا صاحب نے بلا سکتے. تو حالانکہ وہ میرے بزرگ استاد رہی مگر میری بات بھی کہنے لگے. بے شک میں ماننے کے لیے تیار، بے شک میں ماننے کے لیے. ہم نے کہا آپ نے ابھی جناب زینب کے بارے میں کہا ہے اور آپ نے بڑے ماشاءاللہ 20 رجنے پڑھنے والے، یہ کیسے کہہ دیا کہ عالم الغیب جو ہے جناب زینب کی؟ میں ان کے گھر کے قریب کی بات کر رہا ہوں کہ دروازے پہ آئیں گے نہ چلو سنگریزے لے کے آئیں گے. کہا آئے دروازے پہ، کہا کہاں ہے بنت رسول، کہاں ہے بنت رسول؟ کہا بی بی آرام کر رہی ہیں، روزہ ہے، اس کو رہی اس کو بات نہیں. وہ واپس بڑھنے لگے. بی بی نے فرمایا جناب فضہ نے کہ وہ سنگریزے جو اپنے ہاتھ پر لے کر کے آئے ہو لاؤ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، لاؤ میرے ہاتھ میں پکڑا دو. کہاں لے کر کے آئے ہو؟ لاؤ مجھے دے دو. اب جو ہاتھوں میں دیا پڑھا سورہ یاسین پڑھ کر کے زمین پر پھینکا، ہیرے اور جواہرات بنتے ہوئے نظر آئے. کہا میری بیوی کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، آؤ میرا امتحان دے دو. بڑے محمد سونا اور جواہرات بنائے گی. مجھے بھی علم ہے کہ تم کیا لینے کے لیے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو. میں ان کے دروازے پہ آ کر کے غریبی کر رہی ہوں. اللہ نے جو انہیں دیا ہے وہی فضیلتیں مجھے بھی ادا کی ہیں ان کی خدمت کی وجہ سے. درود پڑھیں محمد معراج انسانیت. انسان موت سے ڈرتا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے رہے ہیں. موت سے نہیں ڈرا جو علی والا ہے، جو موت سے ڈرتا ہے. علی والا موت سے نہیں ڈرتا، حسین والا موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت پر جا پڑتا ہے. اور عرض کروں میں نے عرض کیا کہ ایمان اور بزدلی، میں اپنے لیے بہت دعا کرتا ہوں جب سے اب تک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقت و یزید بھی کا کبھی امتحان ہو جائے میں بھاگتا نظر آؤں. ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے بزدلی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. کہیں اور نہ جائیے. جناب مسلم کے ساتھیوں میں جناب حانی بن عروہ اتنے بڑے پھوٹے میں ہمت کا کام تھا. بڑا ظالم ازلم ظالم انسان کا نام مجھے یاد ہے. یہ عاشقان حسین محبان اہل بیت جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سمجھ لیں ظلم و جور کی دنیا تھا کم اپنے غیر و قوم سے پورے گھوٹے کو سمجھ لیا. مٹھی میں لے لیا تھا کہنے دیجیے پورے کوپے مگر اس کوپے میں چند لوگ بیٹھے تھے. یہ کون سی چیز ڈرائے ہوئے تھی عزیزہ نگرانی؟ وہ دلی ڈرائے ہوئے تھے، روب حاکم میں ڈرائے ہوئے تھا، خوف ڈرائے ہوئے تھا. لیکن جناب حانی مطمئن رہے. جناب مسلم سلام اللہ علیہ کو پناہ دی. آئیے میں پناہ دے رہا ہوں تو وہ بھی خوف زدہ ہو جاتی. اور جب بلایا جناب مسلم سلام اللہ علیہ، علامہ مصطفیٰ حسن کامپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا پوری کتاب جو ہے جناب مسلم اور جناب حانی کو انہوں نے تحریر فرمائی کہ جب بلایا تو اس نے پہلا یہ سوال کیا عصا ہلاتے ہوئے، ہم سے نہیں ڈرے،
ہمارے حکم پہ عمل نہیں کیا. ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مسلم کو قید جو مسلم کو بنا دے گا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے. کہتے ہیں ملعون کمینے ولد الحرام. میں اللہ سے ڈرا, میں رسول سے ڈرا, میں دوزخ سے ڈرا, میں قیامت سے ڈرا. میں تم جیسے کمینے سے ڈروں گا, میں تم جیسے کمینے سے نہیں ڈروں گا بلکہ آخرت سے ڈرا. میں جانتا ہوں کہ آل محمد کا ساتھ دینا ہی آج کی تاریخ میں کل ایمان ہے. ایمان اس لیے میں نے آج آل محمد کا ساتھ دیا. کون سی یہ ہمت کی سربلندی تھی. ابھی آیا ہوں زیارت کرتے تھے, خدا گواہ ہے جیسا 3 سال روزہ جناب میشا میں درمان کا تھوڑا تھوڑا پاکا ادھر سامنے جناب عالم نے وہ پاکا ہے جناب. آج 1300 برس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ان کی قبریں روشن و منور سے ایسی نہیں کہہ دیا اللہ من ماتا اللہ حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ السماوات والارض. آگاہ ہو جاؤ جو میری آل کی محبت میں مر جائے گا اس کی قبر کو ملائکہ زیارت گاہ مومنین کی قرار دیں گے. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر جو ہے ملائکہ کی زیارت گاہ بنتی ہے, مومنین کی زیارت گاہ بنتی ہے. گرامی لوگ موت سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, موت سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ڈرایا گیا یہی جناب مسلم آج پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ اختصار کے ساتھ میری شہادت کے بعد ایسے مضمون تھا. لیکن کربلا میں سب شہید ہوئے تھے مگر سب ٹھیک تھا. جہاں آدمی اکیلا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. میں بھی اگر تنہا چلا جا رہا ہوں, اب یہ جنازہ اٹھا میں کہنے کہ اکیلا نہیں جا پاؤں گا تو سب پر چچا مرحوم کا بیٹا ساتھ میں ضروری رات میں جانا ہے. ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے, لیکن نہیں اکیلا نہیں. اچھا ہے بہتر یہ کوئی میرے ساتھ چلے جہاں پورا باغ یہ بنا ہوا ہوں کہ ہمیں سب قدر کرتے ہیں مار ڈالتے ہیں. وہاں جدھر نظر اٹھا کے اپنا نظر کوئی اپنا نظر نہیں آتا, جدھر نظر جا رہی ہے. اور شام کا وقت ایک مومنہ کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ, اور جب جا کر کے بیٹھ تم نہ کھانا ہے نہ کھانا. ظاہر ہے کہ جہاں یہ منادی ہو اگر آپ سفر میں جا کے دیکھیے ہوٹل تلاش کریں گے, کوئی جگہ پناہ لینے کی تلاش کریں گے, کہیں سوچیں گے کہ جہاں سے بیٹھ جاؤں صحیح. لیکن یہ مضمون اور بے بس آوارہ ہوا ہے, کی گلیوں گھومتا پھر رہا ہے, کرتا جا رہا ہے. اور آخر میں ایک مومنہ کی دروازے پر پہنچا جہاں وہ مومنہ انتظار کر رہا ہے. جا کر کے بیٹھ گئی اور اس سے سوال آپ کیا, اے مومنہ مجھے پانی پلا دے. میں قریب خدا مجھے پانی پلا دے. پانی لے کر کے آئی, پانی پیا. کہا تمہاری پیاس بجھ گئی ہے, پانی پی لیا. ہاں پانی پی لیا, پیلا ہوا. جاؤ اب ایک مرتبہ جاؤ. عزت والی جو غیرتدار آدمی یہ جملہ ایسے عظیم و مرتبہ انداز ہوا ہوگا کہ وہ مومنہ وہ کہہ رہی عورت کہ تم نے پانی پی لیا, جاؤ. مجھ سے کوئی کہہ دے جاؤ. ایک بار کہا تو نہیں جاتا, اپنے گھر جا. دوسری بار کہا, تیسری بار, اور اس کے بعد بے وسی سے سر لگا کہ جس کا گھر نہ ہو, جس کا کوئی حامی مددگار نہ ہو, بتا دے وہ کس کے یہاں جائے, کہاں چلا جائے. میں نے دیکھا کہ یہ اتنا بے قرار ہے, پریشان. کہا آپ یہ بتائیے آپ کون ہیں, میرا دل بہت بے قرار ہو رہا ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم میں خاندان بنی ہاشم میں مسلم میں حسین کے حکم سے یہاں کوفے میں وارد ہوا ہوں. ارے کوفیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میں یہ کہنا تھا کہ فوراً تڑپ گئی, اے مولا یہ قریب قربان ہو جائے. ارے آئیے آپ کا گھر موجود ہے, عزیزوں گھر میں مہمان کیا. صبح کا وقت ہوا, فوج آئی مقابلے کے لیے. جب فوج آ کر کے ان گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز سنی ہے تو جناب مسلم نے زرہ پہنی, تلوار اٹھائی, گلے نکلنا کہا.
अरे मेरे मेहमान है, मैं तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाऊं। आप कहते हैं या अम्मा है मेरी माँ, है मेरी माँ, अल्लाह तुझे इसका अजर अजीम क़यामत में अता करेंगे। अरे अरे मेरे चाहे मेरे मेहमान, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, घर के बाहर नहीं जाने दूंगी। अरे तू तो मेरा मेहमान है। कहते अरे नहीं, मैं जानता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तेरे घर की बेहुरमती और बेइज्जती हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कहीं गैर दलील लोग मेरे घर में आकर के वारिद हो जाए। मौला अरे इस मोमिना की बेहुरमती का इतना एहसास है। अरे आपकी ये तमाशाइयों का अरे हम वादे कह रहे होंगे, अरे ये खानदाने अहले बैत की औरतें हैं, आओ तमाशा देखो। अली को मुकाबला करना शुरू किया, इतना ऐसी जंग लड़ी कि जो नाकाबिल बयान है, न कोई मुबर्रर बयान कर सकता है, न कोई वाइज बयान कर सकता है। आखिर में जब असीर हुए, असीर होकर के लाए गए दरबार इब्न ज़ियाद में, तो इब्न ज़ियाद सवाल करता है कि तुमने वाहरे हिम्मत, सलाम हो उसकी अजमत व बुलंदियों पर, लाखों सलाम, लाखों सलाम। ऐसे जालिम और जालिमीन शकी के सामने आकर के सलाम नहीं करते। सलाम न करना, सलाम न करना इस बात की दलील है कि सलाम के काबिल नहीं है इंसान, दलील इंसान है। कोई कह रहा है कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया, अरे वहाँ भी एहतिजाज कर रहे हैं, मेरा अमीर, मेरा हाकिम, मेरा इमाम अगर दबाना है वो हुसैन इब्न अली के अलावा कोई नहीं। ये दलील और कमीना मेरा इमाम नहीं है, मेरा अमीर नहीं है। जालिम तड़प गया, घबरा गया। कहते ऐसे एहतिजाज होता है कि हुसैनी शेर है जो पकड़ कर लाया गया है मेरे दलील दरबार में, मगर वहाँ हिम्मत बनी हाजिर की कि डर नहीं रहा है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि मेरा अमीर तो हुसैन के अलावा कायनात का कोई अमीर नहीं है, वही इमाम ज़माना है। मलून कहता है तुम सलाम करो या न करो जरूर बदल कर दिए जाओगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा मैं मौत से नहीं डरता। हाँ वसीयतें की, वसीयतें तमाम हुई, मगर जालिम ने आवाज़ दी। आवाज़ क्या दी? जाओ जाए जाए कोई मुस्लिम को लेकर के बांध के ले जाए, कितनी दूर ले जाया गया। आज भी वो मकाम तोड़ दिया गया है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि कम से कम उसकी ऊंचाई 40 और 60 फीट ऊंचाई थी। वहाँ जब ले जाया गया तो तारीखें बताती, मकातब बताती कि ऐसा बहादुर दिलेर जो जमा मर्द हुआ, कभी घबराया नहीं, आँख में आंसू नहीं आए, घबराया नहीं। मगर इस वक्त जब घबराए, आंखों में आंसू आए, आंसू आने के बाद वो इधर इनकी आंखों में आंसू आए और जब सारे तलवार लिए हुए, नंगी तलवार हाथ में, मुस्लिम जनाब मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह को कत्ल करना चाहता है। उधर आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम अलैका या अबा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरे मेरे भाई हुसैन, मैं आप पर शहीद हो रहा हूँ। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज़ दे रहे, जनाब अब्बास ने देखा, अरे आपके लहर मुबारक होंठ हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। शहजादा अली अकबर फरमाते, अरे बाबा आप किसके लिए होंठ हिल रहे हैं, आप किसे सलाम कर रहे हैं? बेटा मैं नहीं मालूम, अब्बास को नहीं मालूम। अरे जो देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, अरे मेरे भाई मजलूम बेगम को खून में गलता, अरे दारुल अम्मारा पर कदम करने के लिए ले गए। ताज़ीज़ को सर कलम करने के बाद लाश को 60 गज की ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया, सर दारुल अम्मारा पर लटका दिया गया। अरे एक से जाने वाले से रास्ते में इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया अब्बास जरा इनको रोको, ऐसे रोको, जरा मालूम करो कि मुस्लिम के क्या हाल है। अरे वो आया, आने के बाद कहता है कि मेरे भाई हुसैन इब्न अली आपसे बात करना चाहते हैं। शहजादे ने फरमाया जनाब अब्बास का, वो कहता है कि नहीं यहाँ मुझसे बात न कीजिए, जरा मैं तन्हाई में चलता हूँ, तन्हाई में ले चलिए, आप तन्हाई में जाइए। करीब इमाम हुसैन इस्लाम को लेकर के गया, वो आप ये बताइए क्या पूछ रहे? कहा मैं जरा इतना सा पूछ रहा हूँ कि तुम कूफे से आ रहे हो, ये बताओ कि मेरे भाई मुस्लिम की कुछ खबर है, अंदाजा है? कहा अरे बन मौला, अरे मौला क्या सवाल कर रहे हैं? अरे अरे उसकी लाश मेरे भाई की दफन हो गई, अरे
लाश को दफन कर दिया, जनाजे पर नमाज पढ़ दी। कहा रे मौला का क्या कह रहे हैं, नमाज पढ़ना रुदन किनारे, पाँव में रस्सी बांध करके कुफे की गलियों में लाशे को घसीटते फिर रहे हैं। लाशा कुफे की गलियों में घसीटा जा रहा है। मौला ने जनाबे रुकैया को बुलाया, जोर में बिठाया, प्यार करना शुरू किया, पेशानी का बोझा दिया। कहा है बेटी, बेटी के सर में रखते शपथ से मेरा जनाबे रुकैया के पट्टी फिराकर से चमकी बाबा चाचा आप क्या कर रहे हैं? आज आपका अंदाज प्यार का अलग नजर आ रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं यतीम हो गई, इसलिए कि यही अंदाज यतीमों के लिए है। अरे मौला फरमाते हैं ए बेटी तेरा बाप आलम गुरबत में शहीद हो गया है, अरे उसे कत्ल कर दिया गया। आए कोई सकीना से पूछे कि बाप की शहादत के बाद किसी ने सर पर हाथ फेरा, दस्ते शफकत फेरा, गले से लगाया, बल्कि दस्ते शफकत को फेरना क्या, मैंने तो ये देखा कि टमाटे जब पड़ते थे तो कभी बाबा कहती थी, कभी चचा कहती थी, कभी भाई को याद